मॉर्निंग, गुड इवनिंग, जहाँ भी जिधर हैं आप सबको मसीह खुदा में सलाम। मैं रॉबिन्सन सादिक एक बार फिर खुदा की मीठी सुंदर ज़ोरावर बातों को लेके आपके सामने हाजिर हूँ और उम्मीद रखता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, ठीक होंगे, खुश होंगे। यही मेरी दुआ है आप सबके लिए। उम्मीद रखता हूँ लोग मुझे जल्द ज्वाइन करेंगे तो भी हम अपने स्टडी में खुदा की तालीम में अपनी तरबियत के लिए अपनी इंकरेजमेंट के लिए अपनी तरक्की के लिए हम खुदा उनके कलाम में से सीखेंगे, पढ़ेंगे। हालात वाक़यात को मद्देनज़र रखते हुए जो भी इस दुनिया में जो हालात चल रहे हैं, जो भी हमारे इर्द गिर्द जो भी सिनेरियो है, यकीन रखें इस बात का कि खुदा जो आपका मेरा खुदावंद है वो कंट्रोल में, सब कुछ उसके कंट्रोल में। बेंजीटा ने भी हमें ज्वाइन किया, वेलकम है। हालात कुछ भी हों, वाक़यात कुछ भी हों, सिचुएशन कुछ भी हो, आपका खुदावंद चाहता है कि आप तसल्ली और इत्मीनान से रहें और उस पर भरोसा रखें और यकीन रखें। आप देखें खुदावंद के शागिर्द जब झील में जा रहे होते हैं और खुदा यीशु मसीह पीछे बाइबल में लिखा है कि कश्ती के पीछे सो रहे होते। कश्ती जो है वो तूफान आ जाता है, हवाएं चल रही हैं, सब कुछ, और यीशु मसीह सो रहे। सब उठाते हैं, खुदा यीशु मसीह कहते हैं बस ख़त्म, और थम जाता। यीशु मसीह कहते हैं अपने शागिर्दों को खातिर जमा रखो, मैं साथ हूँ तुम्हारे। आपकी ज़िंदगी में भी किसी भी किस्म के हचकोले आते हैं, इंसान है, मैं समझता हूँ, मेरे साथ हुआ है, मेरे खुद एक्सपीरियंसेस हैं। इंसान घबरा जाता है, इंसान डर जाता है, इंसान फ्रस्ट्रेशन हो जाती है, एंजाइटी में चला जाता है। सब कुछ हुआ है, मेरे साथ भी हुआ है। बट सब कुछ होने के बावजूद डीप इनसाइड, दिल दिमाग सोचों में, ये इस बात को कभी मत भूलिएगा और कभी मत इस चीज़ का खौफ खाइएगा कि आप अकेले हैं। खुदा आपके साथ है, आपके चारों तरफ है, आपके अंदर है, आपके दरमियान है, और सब कुछ उसके कंट्रोल में है। और समटाइम ऐसा होता है, हम दूसरे लोगों को, दूसरी कौमों को देखते हैं और हम कहते हैं यार इनका सही है, इनको सब कुछ चलता है, ये तो तरक्की भी कर जाते हैं, ये कर जाते हैं, वो कर जाते हैं, इनको फलता है भाई, इनको हजम हो जाता है सब कुछ। नहीं, ऐसी बात नहीं। शरीर की शरारत का पूरा हो जाना कोई कामयाबी नहीं है। शरीर अपने मकसद में कामयाब हो जाए या वो जो भी हरकत कर रहा है उसके अंदर वो कामयाब हो जाए तो उसको कामयाबी नहीं कहते हैं। वो उसको खुद नहीं पता कि वो, या पता है जानबूझकर सारी चीज़ों को नज़रअंदाज करते हुए वो उसी डगर में चलते रहते हैं जहाँ पे सिर्फ इन लोगों के लिए या कुछ इंसानों के लिए या कुछ कौमों के लिए पैसा, मटीरियलिस्टिक चीज़ें ही तरक्की या बरकत का सबब है। यकीन करें, आपके पास दुनिया की दौलत हो और आपके पास सेहत ही ना हो तो कुछ भी नहीं है। आपके पास दुनिया भर की दौलत हो और उसी रात आपकी जान निकाल ली जाए, बाइबल में लिखा हुआ है, तो कुछ भी नहीं है। आपके पास सब कुछ हो और आपकी औलाद ही आगे जो लाचार और ऐसी हो, और तो क्या फ़ायदा। आप अपने इर्द गिर्द देखें तो आपस में भी शादी हैं और ये वो सब कर लेते हैं। मैं स्पेसिफिकली कोई बात नहीं कर रहा, और कोई ना कोई औलाद भी ठीक नहीं होती, स्पेशल बच्चे पैदा होते हैं, लेकिन दे डोंट केयर, क्योंकि मटीरियलिस्टिक, उनको पैसे से सिर्फ मतलब है। ऐसे लोगों के ऊपर भी कई बार हमारे मसीही लोग फ़ख्र करने लग जाते हैं, कहते हैं भाई ये लोग बड़ी तरक्की कर जाते हैं, ये कर जाते हैं, क्योंकि कुछ लोगों ने तरक्की का मतलब या खुशहाली का मतलब या कामयाबी का मतलब सिर्फ और सिर्फ चीज़ों के साथ रखा हुआ है कि बैंक में कितना है, या गले में क्या पहना हुआ है, या कौन सी गाड़ी पे घूम रहा है, या क्या। लेकिन खुदा इन चीज़ों से आपको बाज रख रहा है, क्योंकि हमारी बरकत खुदावन यीशु मसीह में है। हमारी बरकत, हमारी खुशनुदी स्पिरिचुअल है। हमारी जो हकीकत है स्पिरिट है। हमारी हकीकत एक स्पिरिट है। खुदावन ने जितने जानदार चीज़ें बनाई, सब जिंदा चीज़ें बनाई,
لیکن جب خدا نے انسان کو بنایا تو زندہ نہیں بنایا بلکہ مردہ بنایا، اور اس کے بعد اس کے نتنوں میں زندگی کا دم پھونکا اور وہ جیتی جان ہوا. یعنی ہاتھ بھی ہیں، پاؤں بھی ہیں، آنکھیں بھی ہیں، خون بھی ہے، رگیں بھی ہیں، ہڈیاں بھی ہیں، سب کچھ ہے، لیکن وہ ڈیڈ ہے. وہ جیتی جان کیسے ہوا؟ جب خداوند نے اس کے اندر اپنا زندگی کا دم، اپنا دم، یسوع مسیح کا دم پھونکا، اس میں اسپرٹ پھونکی اور وہ ایک زندہ ہوا. تو ہماری حقیقت جو ہے وہ ایک اسپرٹ ہے، ہماری جو آئیڈینٹی ہے وہ ایک اسپرٹ ہے، اور ہم اس بدن میں رہتے ہیں جو مٹی سے بنایا گیا، اور ہمارے پاس ایک جان ہے، ایک سول ہے جو سارے جو ہے وہ سینٹیمنٹس رکھتی ہے، سارے احساس، خوشی، غم اور ہماری فیلنگز سب اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں، اس جان کے ساتھ، اس سول کے ساتھ. ہماری سول خوش ہو جاتی ہے، سب کچھ ہے، لیکن ہماری جو حقیقت ہے میرے عزیزو وہ اسپرٹ ہے. اور اسپرٹ جو ہے وہ مٹیریلسٹک چیزوں کے ساتھ اس کو خوشنودی نہیں ہوتی، بلکہ اسپرٹ کی خوشنودی اسپرچل ہی ہوتی ہے. سو اپنی حقیقت جانیے گا. اور بائبل مقدس بھی ہمیں یہی بتا رہی ہے، بائبل مقدس بھی یہی بتا رہی ہے. زبور، 2 دن سنڈے سے میں زبور پہ رہی ہوں. زبور 37، خداوند یہ فرما رہے ہیں کہ تو، آپ کے اور میرے لیے اور داؤد کے لیے اور سب کے لیے یہ بات کی جا رہی ہے کہ تو بد کرداروں کے سبب سے بیزار نہ ہو. ہم بد کرداروں کو دیکھتے ہیں، ہم ابھی جو میں نے اگزامپل دی غیر قوموں کو دیکھتے ہیں کہ وہ کس طرح سے پھل رہے پھول رہے ہیں مٹیریلسٹک چیزوں میں، تو ہم بیزار ہو جاتے ہیں کہ ہم ٹھیک بھی رہتے ہیں، ہم صحیح بھی رہتے ہیں، ہم یہ حرکتیں بھی نہیں کرتے، ہم اس طرح کے چیزیں نہیں کرتے، تو بھی ہماری ترقی مٹیریلسٹک چیزوں کا نام نہیں ہے. خداوند کہہ رہے ہیں تو بد کرداروں کے سبب سے بیزار نہ ہو اور بدی کرنے والوں پر رشک نہ کر. ایسے لوگوں پر، ایسی قوموں پر رشک یا فخر یا پراؤڈ مت فیل کریں، اور اس طرح کی باتیں کہنا چھوڑ دیں، اور اس طرح کے اپنا رویہ ختم کریں کہ ان جیسے لوگوں پر یا یہ جو حرکتیں کر رہے ہیں ان کے کیا بات ہے بھائی، یہ ترقی کر کے بھائی ان کا یہ ان کا وہ، اتنے ڈالے ان کے پاس، یہ ہیں، چھوڑ دیں لوگوں کو. بلکہ ان کے لیے بھی دعا کیا کریں کہ خداوند ان کو یہ توفیق دے کہ وہ رپینٹ کریں زندگی میں، حقیقت کو جانیں اور خداوند یسوع مسیح کی طرف متوجہ ہوں. کیوں رشک نہ کریں؟ دوسری آیت، کیونکہ وہ گھاس کی طرح کاٹ ڈالے جائے گے. اور اب آپ دیکھ بھی رہے ہیں مڈل ایسٹ میں کیا رہا ہے. جن جگہوں کو لوگ سیف ہیون بولتے تھے، دہائیاں اٹھا رہے ہیں، چیخے مار رہے ہیں، کیا وہ بچاؤ؟ کون بچائے گا؟ مسیحی لوگ آوازیں دے رہے ہیں ان کو، کیونکہ وہ گھاس کی طرح کاٹ ڈالے جائیں گے اور سبزہ کی طرح مرجھا جائیں گے. ایسے گھاس اگتی ہے اور ایسے ختم. یہ ہے ان کی شریروں کی، یا جو لوگ خداوند کے خلاف ہیں، جو لوگ خداوند کے شہر کو برا بھلا اور لان تان کرتے ہیں دن میں 5 وقت، مرجھا جائیں گے سبزہ کی طرح. خداوند پر توکل کر، خدا پر ہی آپ کا فیتھ ہونا چاہیے، نہ کہ ان لوگوں پر یا ان چیزوں پر یا بڑی بڑی گاڑیاں، بڑے بڑے ٹاور، بڑے بڑے برج، ان پر نہیں. خداوند پر توکل کر اور نیکی کر. نیکی کیوں کریں؟ کیونکہ آپ ایسے ہیں. آپ اچھے بنیں گے نہیں، آپ کو اچھا بنایا ہے خداوند نے. نیکی کرنا آپ کا فرض نہیں ہے، نیکی کرنا ہی آپ کا کام ہے، کیونکہ آپ کو خداوند نے ایسا ہی بنایا ہے. خداوند نے آپ کا وہ دل، سخت دل نکال کر گوشتین دل ٹرانسپلانٹ کیا ہے. بائبل کی ورسز ہے، میں سارے اس پہ نہیں جا رہا. خداوند نے آپ کو نرم دل دیا ہے، خداوند نے آپ کو احساسات دیے ہیں، خداوند نے آپ کو ایسی فیلنگز دی ہے دوسروں کا درد رکھنے کے لیے. سو نیکی کر، ملک میں آباد رہ.
اور اس کی وفاداری سے پرورش پا. جس بھی ملک میں ہے وفاداری سے ہے. آج بہت بہت سارے ملکوں کا حال خراب صرف اس لیے کہ ہر کوئی اپنے ہی ملک کو کھا رہا ہے, نیچے سے لے کر اوپر تک. لوگ کہتے ہیں اوپر صرف پالیٹیشین ایسے ہیں, نیچے بھی ایسے ہی ہیں. آپ ریڈی والے کو بھی دیکھ لیں, آپ دکان والے کو بھی دیکھ لیں, دودھ والے کو دیکھ لیں, سبزی والے کو دیکھ لیں. جس کی جتنی چونچ ہے اتنا وہ نکال لیتا ہے اپنے حساب سے. خداوند کہہ رہے ہیں کہ ملک میں آباد رہے اور اس کی وفاداری سے پرورش پا. اس سے وفاداری سے پرورش پا. وفاداری کرنا آپ جس بھی ملک میں ہیں آپ پر لازم اور ملزوم ہے. تبھی قومیں, ملک, گھر, خاندان, فیملیز ترقی پاتی. خداوند میں مسرور ہے. مسرور لفظ سرور سے نکلا ہے. آپ کو خداوند کے علاوہ اور کچھ دل دماغ سوچوں میں ہونا ہی نہیں چاہیے. میں اسپیشلی خاص طور پر اپنی زندگی سے میں خود ہی سے خداوند کہہ رہے ہیں, خدا کہہ رہے ہیں کہ جو کوئی میرے پاس آنا چاہتا ہے اپنی خودی سے انکار کرے. یعنی اپنی زندگی سے میں کو نکال دے. میں یہ کر لیتا ہوں, میں نے ایسا کیا, میں ایسا کر جاؤں گا, میں کو نکال دیں. کہہ رہے ہیں خداوند میں مسرور رہے اور وہ تیرے دل کی مرادیں پوری کرے گا. دل کی مرادیں, نہ صرف ضروریات نہیں, دل کی مرادیں, آپ کی تمنائیں, آپ کی خواہشات, سب کچھ کون کرے گا پورا؟ خداوند کرے گا. اور خداوند ہی کہہ رہا ہے, یہ کوئی اور آپ کو خداوند کی مثال نہیں دے رہا. خداوند کلام فرما رہے ہیں اپنے بائبل مقدس کے ذریعے سے, اس زبور کے ذریعے سے. کہہ رہے ہیں خداوند دل کی مرادیں پوری کرے گا. اپنی راہ خداوند پر چھوڑ دے. بہت سارے کام ہماری زندگی میں صرف اسی لیے ہی رکے ہوتے ہیں میرے عزیزوں کیونکہ ہم نے وہ کام چھوڑے ہی نہیں ہیں. ہم خود بھی اس کام کو پکڑ کے رکھ رہے ہیں کنٹینیوسلی, اور کہہ رہے ہیں خداوند کچھ ہو جائے, بس کچھ سلسلہ بن, چھوڑ دے. چھوڑنے کا مطلب اگر آپ نے کسی کام کو پکڑا ہوا ہے تو اس کو چھوڑ دیں. پھر کہہ رہا اپنی راہ خداوند پر چھوڑ دے. ٹرسٹ کریں, بلائنڈ ٹرسٹ کریں. میں کسی انسان کی بات نہیں کر رہا, خداوند کے اوپر بلائنڈ ٹرسٹ کریں. اور اس پر توکل کر. خداوند پر ڈپینڈ کرے. خداوند پر. انسان کو خدا نے انڈیپینڈنٹ ہونے کے لیے بنایا ہی نہیں ہے. اس کو اوپر کس دن ہم بات کریں گے. انڈیپینڈنٹ انسان رہ ہی نہیں سکتا. آلویز خداوند جو ہے, انسان جو ہے خداوند پر ڈپینڈ کرتا ہے اور کرتا رہے گا. کہہ رہا اس پر توکل کر, وہی سب کچھ کرے گا. یہ نہیں کرے گا یا وہ کر سکتا ہے, ویسا نہیں کر سکتا, یہ والا کام نہیں خداوند کرتا, یہ کر دے, سب کچھ کرے گا. سب کچھ کرے گا خداوند. لوگ مثال دیتے ہیں لیکن لازر کو جب زندہ کیا تو ان کا پتھر ہٹاؤ. پتھر ہٹانا ہمارا کام ہے قبر کا, اور خدا کا کام زندہ کرنا ہے. خداوند پتھر بھی اٹھا سکتا ہے, خداوند دنیا کاسموس سے سب کچھ خداوند کر سکتا ہے, پتھر بھی اٹھا سکتا ہے. لیکن خداوند خدا کی یہ برکت, یہ پیار, یہ گریس ہے خداوند کا کہ وہ ہمیں اپنے کام میں شریک کر لیتا ہے. وہ ہمارا کام نہیں, خداوند نے ہمیں شریک کیا کہ چلو پتھر تم ہٹاؤ, یہ کام میں کرتا, تاکہ ہم بولیں کہ ہم نے مل کر یہ کام کیا. سو یہ کوئی بات نہیں ہوئی کہ یہ والا کام ہمارا ہے, وہ والا کام خدا. سب کام خدا کے ہیں, اور وہ کب, کیسے, کس کو, کس لیے, کس طرح استعمال کرتا ہے تاکہ عزت و جلال خداوند کے نام کو ملے. انسانوں کے وسیلے سے, کسی کے بھی وسیلے سے اس پر توکل کر, وہی سب کچھ کرے گا. وہ تیری راست بازی کو نور کی طرح, نور, کتنا بھی اندھیرا ہو, کتنا بھی ڈارکنیس ہو, ایک چنگاری ہر جگہ سے آپ دیکھ سکتے ہیں, چاہے وہ میلوں دور ہو, ایک چنگاری, ایک موم بتی, ایک دور سے دیکھ سکتے ہیں.
ڈارکنس یا اندھیرا یا تاریکی کوئی چیز ہی نہیں ہے میرے عزیزو. تاریکی یا ڈارکنس یا اندھیرا کوئی چیز نہیں ہے. یہ صرف ایبسنس آف لائٹ ہے کہ وہاں لائٹ نہیں ہے اس لیے اندھیرا. جیسی لائٹ آتی ہے اندھیرا بھاگ جاتا ہے. سو آپ کو خداوند نور کی طرح, آپ کی راست بازی کو نور کی طرح, آپ جہاں جائیں گے, جدھر کھڑے ہوں گے, جس جگہ جس سے ملیں گے, وہاں سے تاریکی بھاگ جاتی ہے, ڈارکنس بھاگ جاتی ہے, کیونکہ آپ کو خداوند نور کی طرح روشن کرتا ہے اور تیرے حق کو دوپہر کی طرح روشن کرتا ہے. آپ کو ہر چیز کا حقدار بنا دیتا ہے. خداوند کی ساری معموری, خداوند کی ساری برکات, دنیا کی ہر اچھی بخشش آپ کے لیے. آپ کو خداوند حقدار بنا دیتا ہے اس کا. آپ ہی کا حق ہے. یہ خداوند کا فضل ہے, یہ گریس ہے اس کا کہ آپ کو ہر چیز کا مختار بنا دیتا ہے. خداوند کہہ رہا ہے کہ اور تیرے حق کو دوپہر کی روشنی میں آپ تاریکی کہاں سے لائیں گے, اندھیرا کہاں سے کریں گے. سو آپ کی پریزنس, خداوند نے آپ کو ایسا بنایا ہے, ایسی برکت دی ہے, ایسا روشن کیا ہے کہ آپ دوپہر کی طرح روشن کیے جاتے ہیں. سو پلیز, 7ویں آیت میں لکھا ہے خداوند میں مطمئن رہ, خاطر جمع رکھ, تسلی رکھ, اطمینان رکھ. سب کچھ آپ کا ہے. خداوند میں مطمئن رہ اور صبر سے اس کی آس رکھ. صبر, یہ اس چیز کا فقدان ہے بس. صبر نہیں ہوتا, چین نہیں آتا, ٹائم نہیں ہے, جلد بازی ہے. ایسے کام ہونا چاہیے. خدا ان کا اپنا طریقہ ہے میرے عزیزو. 75 سال عمر تھی ابراہیم کی, اور اس سے تقریباً 10 سال چھوٹی سارا, جب خدا نے اس سے وعدہ کیا کہ میں تجھے بیٹا دوں گا. اور جب وہ 100 سال کا 99 پلس ہوا اور سارا تقریباً 90 سال کی ہوئی, تب خدا نے اس کو بیٹا دیا. 25 سال اس نے انتظار کیا, صبر سے آس رکھی. اور اس 25 سال کے درمیان سارا نے اپنی سائنس لگائی. اس نے کہا کہ بیٹا دیا ہے لیکن ضروری تھوڑی مجھ سے ہی دے گا. وہ لوڈی سے بھی انہوں نے ایک اسماعیل پیدا کر لیا. لیکن وعدے کا فرزند اسحاق ہی رہا, جو خداوند نے 25 سال کے بعد 100 سال کی عمر میں, 100 سال کی عمر میں اولاد پیدا نہیں ہوتی میرے عزیزو. 90 سال کی عمر میں عورت اولاد کو جنم نہیں دے سکتی, لیکن ایسا ہوا. کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں, بھائی میں ایسا نہیں لکھا, کیونکہ ارلی سٹیج پر ہی شاید 1-2 سال کے بعد ہی جیسے خدا نے وعدہ کیا ایسا ہو جاتا, تو شاید ابراہیم نے بھی اور سارا نے بھی کہنا تھا ہماری پرفارمنس. خدا نے اس وقت, ابھی بھی ہم جوان ہیں, خدا نے اس وقت ان کو اولاد دی جب اولاد ہو ہی نہیں سکتی تاکہ میں ختم ہو جائے. وہ یہ کہہ ہی نہ سکے کہ چلو دیر سے ہوئی, ہم نے بچہ پیدا کر ہی لیا. تم کر ہی نہیں سکتے, تب خدا نے بچہ دیا ان کو. خدا ان کے عجیب کام ہے. اسحاق کا خدا آج بھی کہا جاتا ہے, ابراہیم کا خدا, اسحاق کا خدا, یعقوب کا خدا, یہ وہی اسحاق ہے. وعدے کا فرزند, آپ وعدے کے فرزند ہو میرے عزیزو. اس لیے وہ کہہ رہے خدا نے مطمئن رہ اور صبر سے اس کی آس رکھ. اس آدمی کے سبب سے خواہ اپنی راہ میں کامیاب ہوتا ہے اور برے منصوبوں کو انجام دیتا ہے, بیزار نہ ہو. ایسے لوگ جو شارٹ کٹ مارتے ہیں, جو خدا ان کے خلاف کام کرتے ہیں اور صرف روپیہ پیسہ کما لیتے ہیں, یا گاڑی لے لیتے ہیں, یا ڈنکی مارتے ہیں, یا کچھ بھی کرتے ہیں, ان لوگوں سے دور رہے میرے عزیزو. وہ آپ کی سنگت نہیں ہے. وہ کچروں کی محفل میں نہیں بیٹھتا. ایسے لوگوں سے دور رہیں. ایسے لوگوں کے لیے دعا کریں. ایسے لوگوں سے نفرت نہ کریں, لیکن ایسے لوگوں کے لیے دعا کریں تاکہ خدا ان کو بھی عقل اور درائی دے اور توبہ تک نوبت پہنچے.
قہر سے باز آ اور غضب کو چھوڑ دے. غصے سے باز آئے میرے اپنی زندگی سے. میں تو ایسا ہی ہوں یا ایسی ہوں. غصہ پر کنٹرول کرے اپنے. غصہ آپ کی صحت کا، کسی اور کا نہیں، آپ کی صحت کا، آپ کو ہی خون جلاتا ہے، آپ کو ہی کمزور کرتا ہے، آپ کو ہی دکھی کرتا ہے. کہ قہر سے باز آ، غضب کو چھوڑ دے، بیزار نہ ہو. بیزاریت زندگی میں سب سے بڑی جو ہے وہ کیا کہہ سکتے ہیں آپ کے ناشکر گزاری ہے، تھینک لیس ہے. سب کچھ ہونے کے بعد بھی بیزاری. چھت ہے، گھر ہے، اولاد ہے، کپڑے ہے، پہننے کو ہے، جو چاہتے ہیں ہو بھی جاتا ہے. خوش رہا کرے، بیزار نہ ہو. اس سے برائی ہی نکلتی. یہ دیکھو میں تو ایسی بات کر رہا ہوں، بائبل میں لکھا ہے کہ اس سے کیا نکلتی؟ اس سے برائی ہی نکلتی. اچھی چیز نکل ہی نہیں سکتی قہر سے. اور ایسا کہنا کہ یہ بہت غصے والا ہے، یہ بہت غصے والی ہے، اس کا ٹیمپرامنٹ، وہ کسی تھانے کے انچارج کے سامنے نکال کے دکھائے، کسی فوجی کے سامنے نکال کے دکھائے. وہاں نہیں نکلتا. صرف اپنے بہن بھائیوں پہ نکلتا ہے، یا اپنے سے کمزور پر نکلتا ہے، یا ان پہ نکلتا ہے جو آپ سے پیار کرتے ہیں، کیونکہ یہ آگے سے کچھ کہیں گے نہیں. سو یہ کوئی بات نہیں کہ میں غصے والا ہوں، یہ غصے والی ہو، یہ بڑا بی پی آئی ہو جاتا. کچھ نہیں، سب ڈرامہ ہے. تو زبان کو، اپنے کردار کو، اپنے ایٹیٹیوڈ کو پکڑ کے رکھیں، کیونکہ یہ آپ ہیں نہیں جو آپ بننے کی کوشش کر رہے ہیں. آپ اچھے ہیں، آپ خدا کے بیٹے اور بیٹی ہیں. سو بہیو لائک بیٹے اور بیٹی ہیں. بیزار نہ ہو، اس سے برائی نکلتی ہے، کیونکہ بد کردار کاٹ ڈالے جائیں گے. کوئی انجام نہیں ہے ان کا، کاٹ ڈالے جائیں گے. لیکن جن کو خداون کی آس ہے ملک کے وارث ہوں گے. آپ وارث ہیں اور اسی کی آس رکھیں. خوش رہیں، اطمینان رکھیں. اور کچھ بھی حالات واقعات ہوں، آپ کے خداون کے ہاتھ میں ہے سب کچھ. اور وہ آپ سے پیار کرتا ہے اور آپ کی فکر کرتا ہے اور آپ کے لیے ہی سب کچھ کرتا ہے. بلیو اٹ. اور یہ ساری چیزوں کو ریسیو کریں. اپنی برکت کو، اپنی تسلی کو، اپنے اطمینان کو، اپنی خوشی کو، اپنی خوشنودی کو جانیں اور پہچانیں کہ آپ کون ہیں. اور جانیں پہچانیں کہ آپ مسیح میں کون ہیں. اور جانیں اور پہچانیں کہ وہ جو خالق اور مالک ہے وہ آپ کے لیے کیا کچھ کرنا چاہ رہا ہے اور ہم کیا کر رہے ہیں. سو اس کو کرنے دیں آپ کے لیے. اور دیکھیں کیسے عجیب، خوبصورت، معجزاتی کام آپ کی زندگی میں ہوتے ہیں. آئی ہوپ کہ یہ باتیں آپ کے لیے بینیفٹ اور برکت کا سبب بنے. اسی امید سے اپنا خیال رکھیے گا. اور نیکسٹ سنڈے ملتے ہیں. جن لوگوں نے مجھے جوائن کیا، تھینک یو. یہ باتیں، یہ کلام میں نے خود سے کچھ کہا نہیں، سب خدا ان کے کلام میں سے. اچھا لگے اور اگر آپ اپنا حصہ ڈالنا چاہتے ہیں تو اس کو آگے کسی نہ کسی کے ساتھ شیئر کیجیے گا، تاکہ وہ بھی خدا کے کلام کے وسیلے سے تسلی، اطمینان اور برکت پائے. اور بائبل میں لکھا ہے سیراب کرنے والا خود بھی سیراب ہوتا ہے. جب آپ کسی کو شیئر کریں گے تو آپ بھی برکت پائیں گے. نیکسٹ سنڈے ملتے ہیں. بلس یو آل. I love you all.